अस्सलाम वालेकुम जी। साइमन क्लार्क की उस खबर का बहुत गलगला है जो इस वक्त सोशल मीडिया पे जारी है। साइमन क्लार्क ने फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर एक खबर लिखी है और उस खबर के अंदर चूंकि बहुत सारे बच्चे हैं, नौजवान हैं और फिर ऊपर से गुमराह भी हैं पीटीआई के जो है सोशल मीडिया टीम की तरफ से, तो वो ऐसे सवालात उठा रहे हैं कि जिनका जवाब बर वक्त देना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो ये व्लॉग जो है आप इसको उसी का एक राइट अप समझ लें, फॉलो अप समझ लें। साइमन क्लार्क साहब के बकौल अरब के शेखों ने कुछ मिलियन डॉलर इमरान खान साहब को वुटन क्रिकेट क्लब की तरफ से दिए और जिसका इमरान खान साहब ने ये कह के जवाब दिया है कि उन्हें नहीं पता था कि कहाँ से ये पैसे आ रहे हैं। वुटन क्रिकेट इनकॉर्पोरेटेड जो थी वो एक कंपनी थी जो ऑफशोर में रजिस्टर थी। ऑफशोर में रजिस्टर कंपनी का मतलब ये होता है कि ना उस पर कोई टैक्स देना है, ना किसी को बताना है कि ये पैसे कहाँ से आए और टैक्स बचाना है। एक तो नाजायज़ पैसे को बुर्का पहनाना है, मेरा मतलब समझ गया ना, आहो के ऊपर जो लगने वाला टैक्स है वो बताना है, ना उसका ज़राया आमदन होना है, ना उसका वो टैक्स देना है। तो ये जो है जिसके ऊपर साइमन क्लार्क ने अपने ख्यालात का इजहार किया है कि यकीनन ये जो है ये ग्वादर को बंद करने के लिए दिए गए होंगे। कुछ अहबाब जो है वो स्टोरी नहीं पढ़ पा रहे, हालांकि उसका उर्दू और अंग्रेज़ी तर्जुमा ऑनलाइन दस्तियाब है। सानू तो कम से कम 8 पासों भिजवा देता है किसी हैं। हाँ, पता नहीं किन्ने किन्ने भिजवाया, अंग्रेज़ी उर्दू तर्जमा दोनों दस्तयाब है मेरे पास। तो कम से कम मेरे मोबाइल के अंदर मैं आगे अहबाब को भी तकसीम किए हैं कि पाएँ जिन्होंने अंग्रेज़ी पढ़नी आती हो ऐ पढ़ लो, जिन्होंने उर्दू पढ़नी आती ऐ पढ़ लो। क्योंकि अंग्रेज़ी वाली खबर जब आप एक दफ़ा फाइनेंशियल टाइम पे पढ़ लेते हैं फिर दोबारा दफ़ा कहता है पैसे कढ़ो हाँ वो कहता है जनाब पाए ना असी ऐसे इत्थों ही कमाने हैं, तुसी पैसे दो तो सबसक्रिप्शन लवो 30 पाउंड दी महाना दी तो फिर जनाब इन्हों पढ़िया करो। तो खैर मैंने कहा कि देखिए ये ग्वादर को बंद करने का पहला वाकया नहीं है, ये कम से कम जो है वो चौथा वाकया है। आप हैरान होंगे कि 56 में तो ये पाकिस्तान में शामिल हुआ था, तो चौथा वाकया कैसे हो गया। जब 56 में शामिल हुआ था तो आप तारीख पढ़िए, और मैंने भला तारीख कहाँ से पढ़ी है। ये जो स्टाफ कॉलेज कोयटा के अंदर जो मुख्तलिफ अफसर जाते हैं ना तरक्की के लिए, और फिर उनको वहाँ पे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। एक मैंने तहकीकी रिपोर्ट वहाँ की पढ़ी थी जो सोशल मीडिया पे शेयर हुई थी, और आप अब गूगल करें तो आपको उसके हवाले मिल जाते हैं। जब ग्वादर को आप पढ़ने, ग्वादर का पूरा पस मंज़र पढ़ने लगते हैं तो उस रिपोर्ट का हवाला है। वो रिपोर्ट 73 में किसी अफसर ने तैयार की थी, और जहाँ तक मेरी याददाश्त साथ दे रही है कि अगर हम एक ईरान से पाइपलाइन खींच लें इस रस्ते और ग्वादर को फंक्शनल कर लें तो ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल बन सकता है। पसनी, ग्वादर, जिवानी तीनों बंदरगाहों को आबाद करें। जिवानी जो है वो टूरिस्ट का मरकज़ बने क्योंकि दुबई के भी नज़दीक होगी। तो उस वक्त तो खैर दुबई का नामो निशान नहीं था, तो अरब भी यहाँ पे आया करेंगे। और पसनी को हम जो है वो जो फैसिलिटीज़ होती हैं हेल्थ की ये वो, और ग्वादर एक पोर्ट सिटी हो, मतलब कि हेल्थ, मतलब उस वक्त देखें कि कितने विजनरी लोग थे कि वो हेल्थ टूरिज़म की बात कर रहे थे। 70s के अंदर पाकिस्तान नया नया जो था वो टूटा था, तो कोई होप देनी थी, तो शायद इस वजह से थोड़ा सा एग्जेजरेट कर गए हों। एनी हाउ, नवाज शरीफ साहब जब पहली दफ़ा 91 के अंदर बर्श इक़्तिदार आए तो उन्होंने ग्वादर का डोल डाला और कहा कि जनाब ये जो रिसर्चें हुई पड़ी हैं वो सर जी तुहाड़ियां रिसर्चें हुई पड़ियां ने, इसको लेके आगे बढ़ते हैं। उस वक्त बलूचिस्तान, नवाज शरीफ को वक्त कम मिला इकनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह से, और उस वक्त सिर्फ अभी तक बलोचों को इकट्ठा करके ही सुना गया। सरदार वहाँ के कहते थे कि ये काम ना करें क्योंकि हमारी मोनोपोली टूटेगी इससे, फिर इससे हेल्थ आएगी, सड़क आएगी, एजुकेशन आएगी। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने उनको राम कर लेना था, लेकिन उनकी हुकूमत चली गई। जब वो 96 वाले दौर में आते हैं तो उसके बाद फिर इस पर धड़ाधड़ काम शुरू करते हैं,
اور اس وقت بیانیہ کیا بیچا جاتا ہے کہ سینٹرل ایشین ریپبلکس کو ہم گوادر سے کنیکٹ کریں گے. اس وقت یاد کریں کہ جو بیانیہ بیچا جاتا تھا, میں اس نسل کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں جو 92 کے ورلڈ کپ کے بعد جنہوں نے اس دنیا کے اندر, جو اس وقت لیکوڈ فارم میں تھے اور آج کل جو ہے وہ سوشل میڈیا فارم میں ہوتے ہیں, تو وہ پھر سوال کرتے ہیں. تو اس وقت کے بیانیے اٹھا کے دیکھ لیجئے نواز شریف صاحب کا, جو اس ایٹمی دھماکے کے تو کچھ دنوں کے بعد پھر ان کا دھڑن تختہ کر دیا گیا. تو اس وقت تک وہ یہی کہتے تھے کہ گوادر کے ذریعے سینٹرل ایشین ریپبلک کو کنیکٹیوٹی دیں گے. پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال اس وقت بھی پلاننگ کے منسٹر تھے, اور چونکہ ہم بزنس رپورٹنگ کیا کرتے تھے تو ان کی کئی پریس کانفرنسیں, کئی میڈیا ٹاکس اور کئی انٹرویوز میرے ساتھ ذاتی طور پہ ریکارڈ پہ ہیں, بزنس ریکارڈر کے بھی اور دی نیوز کے بھی اور دی نیشن کے بھی. اینی ہاؤ آگے چلتے ہیں, اور آگے پھر جناب انفراسٹرکچر دوسرے دور حکومت میں نواز شریف صاحب نے کافی کچھ ڈیولپ کر لیا تھا. پھر لوکل بلوچوں کو ابھارا گیا کہ وہ اس کے خلاف مزاحمت کریں اور مظاہرے کریں, وہ نہیں آئے تو پھر ایک قانون کے ذریعے ساحل کے ساتھ چلنے والی 2.5 کلومیٹر کی جو پٹی ہے, میرے خیال 1.5 میل یا 2.5 میل ہے یا 2.5 کلومیٹر ہے, وہ پٹی جو ہے اس کے اوپر ایک خفیہ قانون سازی کے ذریعے رائٹ اسٹیبلش کر دیا گیا کہ یہ پاک فوج سے پوچھے بغیر اس کا کچھ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اگرچہ اس پہ مطلب کہ یہ ہے جی کہ ساحل سے لے کے 2.5 کلومیٹر تک آپ کچھ نہیں کر سکتے, اگر آپ نے کچھ کر لیا ہے تو آپ کو پھر ہم پوچھیں گے. یہ کر لیا گیا, لیکن یہ بعد میں ہوا, ابھی ریسنٹلی عمران خان کے دور میں ہوا. میں آپ کو پیچھے لے چلتا ہوں. مشرف صاحب جو تھے اس کو بم نہیں مار سکتے تھے, بڑی منتیں ترلیں کی انہوں نے بلوچ علیحدگی پسندوں کی کہ اس کو بم شم مار دیں, نہیں مارا. تو لہٰذا پھر اس کا حل یہ ڈھونڈا گیا کہ امریکن سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا کرنا ہے, انہوں نے کہا یہ آپ ہمیں دے دیں. تو اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے, چند $1 ملین, میرا خیال $6 ملین یا $8 ملین کے عوض گوادر جو تھا وہ سنگاپور پورٹ اتھارٹی کو عقیل کریم ڈیڈی نامی ایک اسٹاک مارکیٹیے کے ذریعے, اسٹاک مارکیٹ کا جو ممبر ہے بڑے پیٹ والا, پتہ نہیں اس نے قبر میں کیا لے کے جانا ہے, اس کے ذریعے یہ سنگاپور ورلڈ پورٹ کو یہ گوادر تھما دی گئی. اور سنگاپور ورلڈ پورٹ جو تھی وہ اس کو لے کے بیٹھ گئی. سنگاپور ورلڈ پورٹ جو ہے بظاہر تو سنگاپور کی کمپنی ہے, لیکن اس میں 50% شیئر جو ہے وہ امریکن کے ہیں. تو یعنی انڈائریکٹلی ہم نے گوادر امریکن کے سپرد کر دی. جب زرداری صاحب آتے ہیں تو زرداری صاحب نے دیکھا کہ ترقی کے لیے جمپ سٹارٹ کا شارٹ کٹ کیا ہو سکتا ہے, تو انہیں ظاہر گوادر کا پتہ ہونا چاہیے تھا. زرداری صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں ہی رہتے ہیں اور روٹی ہی کھاتے ہیں, تو انہیں پتہ تھا. تو انہوں نے پھر سنگاپور ورلڈ اتھارٹی سے کہا کہ جناب اس پہ کام شروع کریں. تو کام شروع کرنے کی جب بات کی گئی تو انہوں نے نہیں کرنا تھا, نہیں کیا. لہٰذا زرداری صاحب نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے, آپ کے اب تک اس پہ کتنے پیسے لگے ہیں؟ تو $8 ملین تھے, انہوں نے $8 ملین قومی خزانے سے ادا کیے اور کہا جی تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے, وہ میرا خیال ہے زرداری صاحب کے دور میں وہ خالی نہیں ہو پائی گوادر, لیکن ان کے جانے کے بعد خالی ہو گئی اور نواز شریف صاحب کو انڈیپینڈنٹ گوادر مل گئی. اب نواز شریف صاحب کا یہ جو جرم تھا یہ عربوں کی نسل کے اندر بہت بڑا ایک گناہ کبیرہ تھا. مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست, میں ان سے ملنے گیا دبئی, تو ان کا چلان کرنے لگا نا وہ جو تھا شرطا, تو وہ اتر کے گئے شرطے کے پاس کہ ابھی کل ہی میرا پرانا چلان جو ہے جس کے تحت مجھے وارننگ ملی ہوئی تھی لائسنس سسپینڈ ہونے کی, وہ رہا ہوا ہے, تو چلان نہ کر اور تو کچھ اور کر لے میرے ساتھ. ٹھیک ہے, تو اس نے کہا کہ تم ہذا پاکستان الہذا الپاکستان, انہوں نے کہا. تو اس نے آگے سے عربی میں کہا کہ پھر تم گوادر دفع کیوں نہیں ہو جاتے؟ وہ تو سنا بڑا ڈیولپ ہونے لگا. یعنی کہ عربوں کے بچے کو کڑ تھی, غصہ تھا کہ گوادر ڈیولپ ہونے لگا, اور ہم نے جو یہاں پہ کنجر خانے کھول رکھے ہیں یہ جو ہیں یہ تباہ و برباد و ویران ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو نواز شریف صاحب نے دیکھا کہ یہ تو پاکستان کے اندر جو قوتیں ہیں یہ مجھے نہیں یہ کام کرنے دیں گی, تو لہٰذا انہوں نے ادھر ادھر ویکھیا تو سی پیک پہ پیر پہ گیا انہوں نے کہ سی پیک انہوں نے گوادر سی پیک کو کر دی. تو وہ جو یوتھیا مجہول قوم الجاہلیہ للعقل للمحدود الحالت المایا جو کہتے ہیں کہ جناب 2012 تو گوادر تھا ہی نہیں. اور ماما گوادر 1991 کے اندر تھا, جب آپ کے والدین جو تھے, ان کے والدین جو تھے وہ آپ کو اس دنیا کے اندر لانے کے بارے میں ابھی سوچ بھی نہیں نہ رہے تھے. اس وقت سے گوادر ہے. گوادر 1956 سے ہے یہ پروجیکٹ, اور یہ پروجیکٹ جو ہے یہ پاکستان کو
جو ہے وہ کنسیو کر کے جس نے دیا تھا جس افسر نے, وہ تو اب خیر شاید اس دنیا میں بھی نہ رہے ہوں, اس وقت ظاہر ہے کہ انہوں نے میجر سے کرنل بننا تھا, تو وہ ریسرچ رپورٹ انہوں نے لکھی ہوئی تھی, گوگل یہی کہتا ہے جی. ٹھیک, اچھا آگے آ جاتا ہے اس سے جی, تھوڑا سا آگے چلتے. اب وہ جناب اس کو کیسے روکا جائے, تو پھر وہ پیسے آئے, اور وہ پیسے جو تھے وہ اس کے نتیجے کے اندر گوادر کو یہ کیا گیا. تو پہلی بات تو یہ کلیئر کر لیجئے کہ گوادر ایگزسٹ کرتا تھا, سی پیک میں اس کو شامل کیا گیا. ٹھیک ہے, گوادر مطلب کہ آپ کہیں کہ سی پیک کو رول بیک کرنے کا نہیں, گوادر کو رول بیک کرنے کا. اور چونکہ گوادر سمبلائز کرتا ہے سی پیک کو, سی پیک کے اندر جو پاکستان میں انویسٹمنٹ آنی ہے اس کا 40% گوادر ہے. گوادر میں جو انڈسٹریز یا جو سسٹم لگنا تھا وہ 40% تھا سی پیک کا. ٹھیک ہے, تو اس سے جو ہے بات کلیئر ہونی چاہیے. دوسرا کہتے ہیں کہ جناب ہاں دوسرا وہ یہ بھی کلیئر کر دیا جائے کہ جناب عمران خان نے تو کی پیسے تو بینکنگ چینل سے آئے. اور ماما دنیا بھر کی انلیگل منی بینکنگ چینل سے ہی موو کرتی ہے. اور اگر آپ کا یہ استدلال مان لیا جائے تو جو آپ نے 16 ارب 18 ارب 42 ارب 46 ارب کے جو منی لانڈرنگ کے الزامات چاچو اور اس کے بیٹے کے خلاف لگا رکھے ہیں, وہ بھی بینکنگ چینل سے آئے تھے. ٹھیک ہے, وہ بھی بینکنگ, تو پھر وہ بھی مانو. یہ میرا مطلب ہے کہ جسٹس عمر عطاب بندیال والا جو تھیاپا تو نہ کرو کہ جناب وہ چونکہ مطلب کہ چت بھی تیری پت بھی تیری. یار اگر وہ بینکنگ چینل سے عمران خان لے کے آیا ہے تو پھر یہ بھی بینکنگ چینل سے آئے. ٹھیک ہے, پیسہ بینکنگ چینل کے اندر سے ہی موو کیا جاتا ہے. فزیکل ڈالر لے جانے تو وہ صرف شوکت خانم نے شروع کیے ہوئے ہیں یا شروع کیے ہوئے ہیں. دھیان سے ذرا حوصلے سے سنیے. دنیا کے اندر منی لانڈرنگ کا مطلب کیا ہے؟ منی لانڈرنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی پیسے کو چھپائیں, اس کے اوپر ٹیکس کیوں چھپائیں؟ اس لیے کہ اس پیسے کا سورس آف انکم نہ آپ ڈکلیئر کرنا چاہ رہے ہوں. نمبر 1, وہ آپ نے ناجائز طریقے سے کمایا ہے, وہ آپ نے انسانی سمگلنگ سے کمایا ہے, وہ آپ نے جو ہے براثل ہاؤس سے کمایا ہے, وہ آپ نے اللہ آپ کا بھلا کرے آپ نے مطلب کہ ٹیکس بچا کے کمایا ہے. یہ ساری منی لانڈرنگ ہے. پاکستان جو ہے یہاں پہ ٹی ٹی کا اصول ایگزسٹ کرتا تھا کہ آپ باہر سے پیسے لے آئیں, ڈالر لائیں, آپ کو نہیں سورس پوچھا جائے گا. تو اس کے تحت پاکستان کے جتنے بھی بزنس مین ہیں یہ کرنسی ڈیلر کو پیسے دیتے ہیں اور وہ انہیں دبئی سے ٹی ٹی کر دیتا ہے. چونکہ قانون کے تحت نہیں پوچھا جا سکتا تو اس لیے اسے کوئی نہیں پوچھتا اور یوں اس کے پیسے وائٹ ہو جاتے ہیں. اس نے 30-35% جو ٹیکس دینا ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے اور 1-1.5% کے اوپر منی کرنسی ڈیلر جو ہوتا ہے وہ اس کو وہاں سے ٹی ٹی کرا دیتا ہے. تو یوں وہ یہ سارا ٹیکس بچا لیتا ہے. یہ خیر ہم نے بند کر دیا تھا, یہ والا سلسلہ بند کر دیا ہوا ہے. اب آپ کو $1 کروڑ سالانہ سے $1 لاکھ سالانہ سے جب آپ کے آتے ہیں تو آپ کو پھر بتانا پڑتا ہے کہ جناب یہ میرا سورس آف انکم ہے. لیکن واپس اسی پوائنٹ کے اوپر, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا سورس آف انکم شیڈی ہونا چاہیے, ہوتا ہے تو اس لیے آپ بتاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں عالمی اصول یہ کہتے ہیں, اور یہ عالمی اصول جو ہیں یہ افغانستان کی جو دوسری جنگ تھی اس کے بعد دنیا میں آئے, کیونکہ افغانستان کے اندر امریکنز نے پیسہ جو تھا وہ $3000 ارب سے زیادہ کا پھینکا. صرف امریکہ نے, باقی قوموں کی بات نہیں ہو رہی, وہ پھینکا. اور وہ پیسہ جو تھا وہ افغانوں تک نہیں پہنچا بلکہ اس کی لوٹ مار ہوئی. وہ پیسہ ادھر ادھر موو کرتا ہوا مختلف معیشتوں میں گھس جاتا تھا اور ان کی تباہی پھیر دیتا تھا. ہمارے ہاں یہ دوسری جنگ افغانستان کی شروع ہونے سے پہلے جس بندے کے پاس 4 بڑے ٹرک تھے اب اس کے پاس 400 ہو چکے ہوئے ہیں اور 500-600 ارب روپیہ اس کے پاس کیش کی شکل کے اندر موجود ہے کیونکہ کمایا اس نے بہت ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک الگ داستان ہے کہ کس طرح انشورنس کمپنیوں کو لوٹا یا یہ کیا. اب وہ پیسہ جو ہے وہ کبھی کسی کموڈٹی میں گھس جاتا ہے, کبھی گندم میں گھس جاتا ہے, کبھی کہیں گھس جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہاں پہ تباہی پھیر دیتا ہے اور آپ کی اور میری زندگی کرتا ہے. اس کو روکنے کے لیے دنیا نے کہا کہ منی لانڈرنگ قوانین لائے جائیں. برطانیہ کے اندر لوگ جو ہیں وہ اپنی جائیداد بیچتے ہیں اور جائیداد بیچ کے پیسہ پاکستان لاتے ہیں اور پاکستان سے منی وائٹنگ کر کے دوبارہ واپس لے جاتے ہیں. برطانیہ نے پاکستان پہ پیسے لانے پہ پابندی لگا رکھی ہے, خاص طور پہ جائیداد کے پیسے آپ لے کے اگر یہاں سے بیچ کے برطانیہ جائیں وہ کہنے نہیں پائیں,
پیسے کا سورس دیو، اپنا پراپرٹی بیچنے والی بات نہیں ہو سکتی۔ تو خیر یہ والا جو ایشو ہے، یہ والا جو پہلو ہے کہ اصل میں پیسے آئے تھے شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کینسر ہاسپٹل ڈھکوسلے کے لیے، ٹھیک ہے، تو جمع کیے گئے تھے، ٹھیک ہے، یہ کہہ کے ان کو ٹرانسفر کیا گیا تھا، لیکن استعمال ہوئے وہ شوکت خانم کے بچے کے برخوردار کی پارٹی کے جو کتے ہیں ان کو راتب خوری کے لیے استعمال ہوئے، مجھے اور آپ کو گالیاں بکنے کے لیے استعمال ہوئے۔ تو یہ منی لانڈرنگ کے اصول کے تحت یا قانون کے تحت یہ اصل کے اندر منی لانڈرنگ یہ ہے کہ آپ نے وہاں سے خیرات پکڑی اور یہاں پہ لا کے پاکستان کی قوم کے قلوب و اذہان تبدیل کرنے کے اوپر لگا دی۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک ذکر میں اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر کر چکا ہوا ہوں، اس کے اندر ایک ای میل یہ بھی ہے کہ اگر ہم نے یہ اپنا وہ جو لکھانی ہے جو اس کا مینیجر ہے، سی ای او ہے اپنا ابراج کیپٹل کا، وہ لکھتا ہے اس کو اپنا عارف نقوی کو کہ اگر ہم نے کی الیکٹرک لینی ہے تو اس کے لیے ہمیں وہاں کی انتظامیہ کو یا وہاں کی پولیٹیکل قیادت کو کوئی پیسے دینے پڑ سکتے ہیں۔ کہ الیکٹرک جو تھی وہ پہلے ہی غیر ملکی کمپنی کے پاس تھی، یہ ابراج والے غیر ملکی کمپنی سے خرید رہے اس کے وہ لینا چاہ رہے تھے اور حکومت پاکستان نے این او سی جاری کرنا تھا، تو وہ انہوں نے اس کے اندر وہ ای میل لکھی ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد کیا وہ پیسے ادا ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن اس کے اوپر پھر باقاعدہ اس کو پہلے بھی استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تھی 2015-16 کے اندر اسی انفارمیشن کو، اور خاص طور پہ جب یہ لیکویڈیٹ ہوئی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ابراج کیپٹل کے اوپر چھاپا پڑ گیا، چھاپا پہ آ گیا، جو چھاپا پہ آ گیا اور میرا مطلب ہے کتے سمیت سارا کچھ پھڑیا گیا، تو اس کے بعد جو تھا پھر انہوں نے اس میں سے نکال کے، اس وقت نواز شریف میرا خیال ہے اقتدار میں تھے، پرائم منسٹر تھے، اس وقت بھی اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی تھی، اس کے اوپر تحقیقات ہوئی تھیں، اور یہ بات لکھانی سے نے کہی تھی کہ جناب یہ صرف بات ہوئی تھی، پیسوں کی ادائیگی نہیں کی گئی تھی، کسی بھی پارٹی کو پیسے ادا نہیں کیے گئے تھے، اور جس کو ادا کیے گئے تھے اس کا ہمیں پتہ ہے کہ کیسے ادا کیے گئے تھے، لیکن وہ پھر ویلاگ لمبا ہو جائے گا، پھر کس دن ذکر کریں گے اس کا، بس اس کے بعد ہمیں پھر جالوں سے بھی گالیاں پڑ رہی ہیں، اب پھر میں ہوں ایک پاسوں گالیاں چلنا نا پہلی ہیں، تو پھر ان کے کریں گے۔ تو گوادر پہلی دفعہ نہیں بکا جی، گوادر کم از کم درمیان میں سے میں ضیاء الحق والی تاریخ چھوڑ گیا ہوں، اس نے بھی اس کو بند کرنے کے پیسے پکڑے تھے، ایوب خان نے الگ پیسے پکڑے تھے اس طرف دھیان نہ دینے کے، اس کو ملے تھے، ملتے ویسے ان کے خیرات ہی ہیں، مطلب کہ کتے کو اب تھوڑا سا جو ڈالتے ہیں وہی ملتا رہا ہے ان کو۔ تو آخری وقت میں جب یہ مشرف صاحب نے بیچا تھا، اب چونکہ انفراسٹرکچر اتنا بن گیا تھا کہ اس کے اوپر بم نہیں مارا جا سکتا تھا، یا بم مار کے وہ تباہ نہیں ہو سکتا تھا، تو لہٰذا اس کو بند رکھنے کے بھی، کہ ہم اس کو چلاتے ہی نہیں ہیں، اس کو ایسے ہی پڑا رہنے دیتے ہیں، اس کو بند رکھنے کے بھی کچھ فورسز نے پیسے پکڑے۔ تو جس نے اس پہ چپ رہنا تھا اس کو اگر جو ہے وہ شیخ صاحب جو، اور ایک شیخ کی بات ہو رہی ہے، بیڑا غرق سب شیخوں کا ہونا ہے، تو جس نے چپ رہنا تھا اگر اس شیخ نے 1.3 ملین ڈالر یا $2 ملین جو دیے ہیں ووٹن کرکٹ کلب کے کور کے اندر جو دیے ہیں، اگر اس نے اتنے لیے ہیں تو جنہوں نے اس کو بند کیا ہے، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے این ایل سی کے اور ایف ڈبلیو او کے ان افسروں کو جو اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے ان کو کھڈے لان لگایا اور ان کو عبرت کا نشان بنایا اور ان کو پروموشنیں نہیں ملی، وہ بیچارے ریٹائر ہو کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو میرا مطلب ان کو پھر عملی زندگی کے اندر کوئی پروجیکٹ نہیں لینے دیا، یا وہ ریٹائر ہو گئے یار، ریٹائر ہونے کے بعد تو وہ اپنا کام کر سکتا ہے، ان کو وہ کام بھی نہیں کرنے دیا، عبرت کا نشان بنایا کہ اب کھولو گے گوادر، اب کرو گے گوادر کی بات۔ تو پھر انہوں نے کتنے پکڑے ہوں گے جنہوں نے وہ والا آپریشن کیا ہے؟ میں یہ سوال آپ پہ چھوڑے جا رہا ہوں کہ یہ ہمیں ہر دفعہ اندر سے ہی کیوں جنگ پڑ جاتی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔